बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इस वक्त मेरे पहलू में मोहतरम लियाकत अली सुहेल साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के सीनियर साइंस टीचर्स में शुमार होते हैं। लियाकत अली सुहेल साहब 1970 में पैदा हुए। इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल 105 टेन्नार से मैट्रिक का इम्तहान पास किया और ये मार आमयार अशफाक जो मारूफ माहिर तालीम थे और हैं, उनके अवलीन शागिर्दों में शुमार होते हैं। और उनके साथ उस वक्त जो इनके तल्लुकात और रिलेशनशिप पैदा हुई वो माशाल्लाह आज भी उसी तरह बरकरार है। तो वो माशाल्लाह रियाजी के बहुत अच्छे टीचर हैं, तो कुदरती तौर पे उस्ताद की शागिर्द पे छाप दिखाई देती है। तो लियाकत अली सुहेल साहब ने भी बीएससी के बाद फिर एमएससी मैथमेटिक्स के लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में दाखिला लिया और बहुत अच्छे नंबरों में इन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स का इम्तहान पास किया। फिर वहीं से इन्होंने एमए एजुकेशन किया और इसके बाद 2002 में मोहतरम लियाकत अली सुहेल साहब को गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 टेन्नार जहानिया में बतौर एसएसटी साइंस भर्ती कर लिया गया। जब ये वहाँ पढ़ा रहे थे तो मेरे बड़े भाई सैयद मोहम्मद असलम मशहदी मरहूम भी वहीं टीचर थे, तो उनके साथ इनका बहुत करीब का तल्लुक़ रहा और उस हवाले से मेरे साथ भी ये कुर्बतें उस वक्त से शुरू हुई जो वक्त गुज़रने के साथ साथ परवान चढ़ रही हैं, और अल्लाह करे ये सिलसिले यूं ही सलामत रहें। 29/7/2011 में लियाकत अली सुहेल साहब जब वहाँ से आ रहे थे तो उस वक्त में इस हक़ में था कि इन्हें उस स्कूल से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल मेरा मादर इल्मी था, तो कुदरती तौर पे एक मोहब्बत थी। लेकिन फिर मैंने यहाँ ख़ुद जब 2012 में मैं आया तो मैंने महसूस किया कि इन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, क्योंकि इतने अच्छे इदारे में ऐसे अच्छे उस्ताद का होना इंतहाई सूदमंद साबित होता है। और माशाल्लाह इन्होंने यहाँ अनमिट नकूश छोड़े हैं और अपने होने का एहसास दिलाया है। तो मैं मोहतरम लियाकत सुहेल साहब से मुल्तमस हूँ कि वो अपनी तालीमी ज़िंदगी और मार अशफाक अहमद असरार साहब के साथ उनके लम्हात कैसे गुज़रे और फिर यूनिवर्सिटी की तालीम के हवाले से वो आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर रहे हैं। मोहतरम लियाकत अली सुहेल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि शाह साहब ने मेरा सारा तारफ़ करवा दिया है, इस हवाले से यानी मैंने 1986 में मैट्रिक का इम्तहान गवर्नमेंट मॉडल अपना हाई स्कूल जो है 105 टेन्नार से पास किया था। और उस वक़्त मेरे कलीग थे जमीर साहब जो कि मेरे कंपटीटर थे, तो मैंने वहाँ से टॉप किया था और जमीर साहब जो है हमारे सेकंड रहे थे। मार इशफाक साहब, चौधरी अब्दुर्रहमान अपना दो चक्के हैं हमारे, बहुत ही यानी मेरे प्यारे टीचर हैं, सबसे अच्छे टीचर मेरे, जिन्होंने मुझे वालिद की तरह मुझे प्यार किया। आज भी मेरे तल्लुकात उनके साथ वैसे ही हैं। मार इशफाक साहब, ये इनकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट थी हाई स्कूल 105 टेन्नार में, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे टीचर थे। तो इस वक्त जो है उन्होंने जैसे जब वो रिटायर हुए तो उनकी रिटायरमेंट जो थी वो भी एक देखने के काबिल थी। ऐसी रिटायरमेंट हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो ताज महल अपना कबीर वाले का रेस्टोरेंट है, तो बहुत ही खूबसूरत, तो उसमें जो अपना खाने डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के जितने भी बड़े बड़े अफीसर थे, मुल्तान के लाहौर तक के अफीसर उनकी अलविदाई पार्टी में शरीक थे। तो बहुत ही शानदार तरीके से उनको अलविदा किया गया, चूँकि उनकी खिदमात इतनी ज़्यादा हैं। मॉडल हाई स्कूल में रहे वो काफ़ी अर्सा तक, तो वहाँ उन्होंने बहुत ही यानी रिज़ल्ट दिए। इस वक्त उनके जो स्टूडेंट हैं, हम तो टीचर बने हैं, तो बड़े बड़े ओहदों पे फायज़ थे। उनके बेटे की शादी हुई, वहाँ हमने पार्टिसिपेशन की,
تو کوئی جج تو کوئی ڈاکٹر تو کوئی اس طرح کے یعنی بڑے بڑے عہدوں پہ فیض ان کے اسٹوڈنٹ، ان کے ساتھ بھی ان کے ریلیشن تھے، انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. تو مہر اشفاق صاحب یہ ہمارے ہیڈ ماسٹر جب وہ بنے تو پھر وہ پورے ڈسٹرکٹ کے صدر رہے. پہلے وہ ایس ایس سی جو اساتذہ کی تنظیم ہوتی ہے اس میں وہ بطور پریزیڈنٹ انہوں نے یعنی پورے ڈسٹرکٹ میں وہ سلیکٹ ہوئے. تو یعنی وہ سیاسی طور پر بھی چھائے رہے اپنا ماڈل اپنا ڈسٹرکٹ خانیوال میں. اس کے علاوہ ان ریاضی کے بہت ہی بہترین یعنی استاد تھے، پنجاب یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے. تو انہی کی خدمات، انہی کے سمجھنے کے زیر سایہ انہوں نے پڑھائی ہمیں اتنی اچھی طرح ہے کہ جتنے آج جو کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی ہوں میں، یہ صرف انہی کی وجہ سے ہوں. ہمارے تعلقات جو ہیں ان سے آج بھی ہیں اسی طرح. ہماری غمی خوشی میں وہ شریک ہوتے ہیں، ہم ان کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ عزیز صاحب ہیں میرے استاد. تو میرے جتنے بھی اساتذہ تھے ہائی اسکول 100.10 آر میں تو وہ سارے اتنے محنتی تھے. ہم آج تو ٹیچر جو ہے نا وہ 25 چھٹیاں جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے 25 چھٹیاں کرنی ہیں. تو اس وقت چھٹی کا کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا. ہم ترستے تھے کہ جو ٹیچر ہے وہ کہیں ایک چھٹی کر لے. تو اس وقت وہ ٹیچر جو ہوتے تھے ہمارے بالکل چھٹی نہیں کرتے تھے، یعنی ایک بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی. کوئی غمی خوشی کے موقع پر ان کی چھٹی ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز ان کی ایک بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی. تو ہم بھی ان کو فالو کر رہے ہیں. کوئی ایسی ویسی ایمرجنسی ہو جائے تو چھٹی کرتے ہیں، ادروائز ہم نے کبھی بھی گنتی کر کے 24 چھٹیاں پوری کرنی ہے، کبھی بھی ایسی نہیں کی. اور جتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوئی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں جی الحمدللہ. اچھا جی، لیاقت علی صاحب، آپ ایم ایس سی میتھمیٹکس کے دوران اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں زیر تعلیم رہے، پھر ایم اے ایجوکیشن بھی کیا. تو آپ کو اس وقت کیسا محسوس ہوا؟ آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ اور کیا آپ واقع ہی استاد بننا چاہتے تھے؟ اور وہاں کے ماحول اور اس کے بعد جو وہاں سے آپ کو تعلیمات ملیں، کیا اس کو آج کل آپ فالو کر رہے ہیں؟ ایز اے ٹیچر یعنی ٹیچر بننا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ جب میں نے گورنمنٹ ماڈل اپنا ہائی اسکول 100.10 آر سے ٹاپ کیا تو میں اور جمیل صاحب ملتان چلے گئے. وہاں میرا الحمدللہ اس وقت بوسر روڈ کالج کا ایک نام ہوتا تھا، موجودہ نام اس کا ایمرسن کالج ہے. تو میرا ایڈمیشن وہاں پہ ہو گیا. جمیل صاحب کا تھوڑے سے نمبروں کی وجہ سے، تھوڑے کم نمبروں کی وجہ سے نہ ہو سکا. تو ساتھ میں ملک جو ہے سائنس کالج ہے، وہ بھی بڑا مشہور دوسرے نمبر پہ کالج تھا، اس کا ایڈمیشن وہاں پہ ہو گیا. تو پھر میں نے فرسٹ ایئر وہاں پہ کی، کچھ ناگزیر حالات کی وجہ سے پھر دوبارہ میں خانیوال آ گیا مائگریشن کروا کے. وہاں سے پھر میں نے ایف ایس سی اور بی ایس سی کی. تو بی ایس سی میں نے تقریباً سیکنڈ ٹاپر تھا میں گورنمنٹ اپنا ڈگری کالج کا. تو میرے ذہن میں ایف ایس سی میں تو انجینئرنگ نہ کر سکا. اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں یو ای ٹی لاہور میں داخلہ لے سکوں، لیکن وہاں بھی میرا ایڈمیشن نہ ہوا. پھر میں نے سی اے اپنا منشا گروپ اس وقت ہوتا تھا، منشا اینڈ موشن کمپنی ہوتی تھی لاہور میں، اس میں نے ایز اے سی اے کے طور سی اے میں ایڈمیشن لے لیا. 5-6 مہینے میں نے وہاں اپنا کام کیا. تو اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کھلے تو جمیل صاحب کی فرمائش پر کہ بعد میں یہ سی اے وغیرہ تو ہوتا رہے گا، تو یونیورسٹی میں انسان کو چانس جو ہے، یونیورسٹی کی لائف جو بڑی چارم ہوتی ہے اس میں، تو ہم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں. تو اس نے ایجوکیشن میں لے لیا، میں نے وہاں پھر ایم ایس سی میتھ میں ایڈمیشن لیا. تو ایک فرسٹ ایئر میں نے وہاں پہ کمپلیٹ کی. اس کے بعد پھر میں نے مائگریشن کروا کے، تو میرا ایک کزن تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اتنی دور جانے کے بجائے ہم بہاولپور نزدیک ہے، یونیورسٹی بھی اچھی ہے. تو پھر میں نے وہاں سے مائگریشن کروا کے تو اسلامیہ یونیورسٹی میں آ گیا. تو اس کے مقابلے میں جب میں اسلامیہ یونیورسٹی میں مائگریٹ ہوا تو کچھ دن تو میں بہت پریشان ہوا کہ میں کس جنگل میں آ گیا ہوں. اس وقت اس میں اسلامیہ یونیورسٹی میں صرف 3 ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے. ایک آرٹس فیکلٹی ہوتی تھی، ایک سائنس فیکلٹی اور ایک اسلامیات فیکلٹی. ٹوٹل 3 فیکلٹی تھیں اور تقریباً 55 ایکڑ پر مشتمل وہ یونیورسٹی ہے. تو باقی سارے ریت کے ٹبے جو ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں وہی اس میں ساری ہوتی تھی. 2 ہاسٹل ہوتے تھے، تو 3 فیکلٹیاں ہوتی تھی ٹوٹل. تو اگر تو ہم جب کلاس آف ہوتی تھی 1 بجے ہماری کلاس آف ہوتی تھی، تو اس کے بعد ہمیں سب سے زیادہ فکر ہوتی تھی، ہمارے کھانے کی فکر ہوتی تھی کہ اگر ہم مس ہو گئے تو پھر ہمیں کھانا کھانے کے لیے جو ہے وہ فرید گیٹ بڑا مشہور ہے بہاولپور کا، وہاں جانا پڑے گا. اور پھر بس جو ہے
آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد یونیورسٹی کی جو شٹل ہوتی تھی وہ چلتی تھی. اگر وہاں سے ایک شٹل بھی مس ہوگی تو سمجھ لیں کہ 1 گھنٹہ مس ہو گیا. تو اس طرح مطلب بڑی مشکل سے ہم نے مطلب یہ جب پنجاب کو چھوڑ کے اسلامیہ یونیورسٹی میں گئے تو اس کے مقابلے میں یہ ہم نے وہاں بہت ہی تقریباً بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا. تو بڑی اچھی لائف گزاری ہے جی ہم نے. ہمارے دوست اس وقت جو ہیں بڑے اچھے اچھے عہدوں پہ فیض ہیں. تو اس وقت میرا ایک دوست ہے وہ ہمارا لاہور میں سیٹل ہے, میرا کلاس فیلو ہے, انجم سعید صاحب بورے والے کے ہیں. تو اپنا ڈپٹی سیکٹری ایجوکیشن کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو بڑی اچھی لائف گزاری ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مطلب یونیورسٹی میں لے کے جائے. تو بہت ہی یعنی زبردست قسم کی لائف ہوتی ہے یونیورسٹی کی. تو ہر بچے کو انجوائے کرنا چاہیے جی وہاں جا کے. محترم لیاقت علی سہیل صاحب کو میں نے ریاضی پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے 6ٹھی سے لے کے 10ویں تک سب سے بڑا مسئلہ ریاضی کا رہا. 10ویں میں 62 نمبر آ گئے. سائنس کے ساتھ میں نے 1984 میں میٹرک کا امتحان دیا, لیکن وہ چس نہ آئی جس طرح ایک مضمون کی سمجھ آتی ہے. لیکن لیاقت علی سہیل صاحب کو میں نے دیکھا کہ بڑی روانی کے ساتھ ریاضی پڑھا رہے ہوتے ہیں. آپ کو تو شاید علم نہیں ہے, ہمارے اسکول کے بہت سے سینئر اساتذہ بھی ان سے مشاورت کر کے دکھائی دیتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دوسرے کسی استاد سے کوئی چیز پوچھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جی دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا. لیکن لیاقت علی سہیل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ اسی وقت بیٹھے اور سمجھانا شروع کر دیتے ہیں, یعنی بغیر تیاری کے اتنے اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ دوسرے کو بھی. اور آپ طلبہ خوش قسمت ہیں کہ آپ ان کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیے بیٹھے ہیں. تو میرا لیاقت علی سہیل صاحب سے سوال ہے کہ یہ جمع تفریق اور یہ تقسیم وغیرہ تو عام زندگی میں استعمال ہوتی ہے, یہ لا کی دو یہ ماں کی دو عام زندگی میں استعمال نہیں ہوتے. تو آپ کو ریاضی میں وہ کون سی چیز دکھائی دیتی ہے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ریاضی ضرور پڑھنی چاہیے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں عام معاشرے میں؟ جی بالکل جی, سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ریاضی کی ہے جی. کسی بھی چیز میں کیلکولیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو جو کہ ریاضی کے بغیر ممکن نہیں ہے. بڑے سے بڑا نظام دنیا کا جو ہے, اپنے ملک کا نظام جو ہے بغیر ریاضی کے نہیں چل سکتا. ہمیں بجٹ بنانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ بھی انجینئر حضرات ہوتے ہیں. تو بغیر یعنی ریاضی کے تو ہم ایک سٹیپ بھی زندگی کا آگے یعنی نہیں گزار سکتے. تو یہ ریاضی کے بارے میں چونکہ میرا ٹیچر جو ہے, ہمارے بیسک کنسیپٹ جو ہے ٹیچروں نے بہت اچھی طرح کلیئر کیے ہوئے ہیں. مار اشفاق صاحب جن کا ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ نام ہے بلکہ پورے ڈویژن لیول پہ نام ہے, بہت ہی ماہر ریاضی کے ماہر استاد ہیں. تو انہی کی مرہون منت ہے. اور پرائمری میں خاص طور پر پرائمری میں آج کل بچوں پہ توجہ نہیں دی جاتی. محترم محمد شریف صاحب ہیں 105 NR کے, ان کے بیٹے نعیم صاحب میرے اپنا کلاس فیلو ہیں, وہ بھی بہت اچھے ٹیچر ہیں. اپنا سعودی عرب میں وہ تقریباً 12-13 سال پڑھا کے آئے ہیں. تو وہاں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھایا, بڑا ارن کیا ہے ماشاءاللہ, کوٹھیاں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں. تو بہت ہی اچھے ٹیچر ہیں. ان کی رائٹنگ, ان کے ریاضی کے بارے میں بیسک کنسیپٹ, اس وقت تو بچے پلس مائنس اپنا پرائمری میں یا پلس مائنس تک بس رہتے ہیں. وہ ہمیں سلیبس کمپلیٹ کروانے کے باوجود 2 ٹیچر ہوتے تھے ہمارے, تو 300-350 کے قریب تعداد ہوتی تھی. اس وقت ٹیچر کہتا ہے کہ میں 30 سے 40 سے زیادہ بچے نہیں پڑھا سکتا. تو ٹوٹل 5 کلاسیں ہوتی تھیں, تو 3 کلاسیں ایک ٹیچر کے پاس ہوتی تھی, 2 کلاسیں ایک ٹیچر کے پاس. تو اس کے باوجود بھی وہ 3 کلاسز ٹیچر پڑھا رہا ہوتا تھا, تو ہر کلاس کو پراپر توجہ دے رہا ہوتا تھا. تو بہت ہی زبردست ٹیچر ہیں وہ ریاضی کے. ویسے بھی رائٹنگ کے لحاظ سے بھی بہت اچھے, آج میری رائٹنگ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ. تو یہ ساری میرے جو پرائمری ٹیچر ہیں شریف صاحب, یہ سب ان کی مہربانی ہے. تو بہت ہی زبردست قسم کے ریاضی کے ٹیچر ہیں وہ بھی. تو جتنے بھی مجھے ٹیچر ملے ہیں ریاضی کے سب یعنی اچھے ملے ہیں, جن کی وجہ سے یہ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں. تو باقی مجھے 20 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. تو اب تو مجھے سارا سلیبس یا ریاضی کا ویسے ہی زبانی یاد ہے, بک نہ بھی اٹھاؤں ویسے بھی مجھے یاد ہے کہ فلاں چیز کہاں پہ ہے, فلاں اس کا آنسر تک مجھے یاد ہے. تو ٹیچر پڑھاتے پڑھاتے ویسے ایکسپرٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ.
मोहतरम लियाकत अली सोहेल साहब को आपने भी देखा और मैं भी बहुत करीब से जानता हूँ। लियाकत सोहेल साहब माशाअल्लाह खुश लिबास हैं। जब इनकी पहली इकट्ठी तनख्वाहें मिली तो उस वक्त 10,000 रुपये बड़ी रकम होती थी। तो मेरे भाई सैयद मोहम्मद असलम शाह साहब कहने लगे कि लियाकत साहब की आज पहली तनख्वाह मिली, तो वो ख़रीदारी के लिए गए और उस वक्त 10,000 रुपये की ये शॉपिंग अपने लिए करके लाए। मैंने बड़े करीब से देखा है, बड़ी बारीकबीनी से देखा है कि माशाल्लाह ये हमारे गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जानिया के खुश लिबास असातिज़ा में सरे फहरिस्त हैं। कभी आपको इनके कमीज़, शलवार, कोट या अपना वेस्ट कोट पे शिकन नज़र नहीं आएगी। तो लियाकत साहब ये नफासत आपकी तबीयत में भी माशाल्लाह नफासत है। 5 वक्त के बाजमात नमाज पढ़ने वाले, सोमो सलात के पाबंद इंसान हैं। मैंने कभी इनकी ज़ुबान से कोई हल्का लफ्ज़ नहीं सुना। मैंने आज तक इनकी ज़ुबान से कभी किसी को गाली देते हुए नहीं सुना। और इनकी ये हर तरह की नफासत मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ। तो मेरा सवाल है कि आपने ये नफासत कहाँ से सीखी? ये तो शाह साहब मुझे भी नहीं पता, और जैसे ही मैंने अपने होश संभाली है तो मेरी तरबियत में मेरे वालदैन का किरदार है। मेरे वालदैन बहुत ही नाइस किस्म के इंसान थे, बहुत ही सादा तबीयत के मालिक थे। तो मैं जितनी भी उनकी तारीफ़ करूँ वो कम है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। मेरे वालदैन ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो एक दफ़ा का वाक़या है, मैं MSc के पेपर दे रहा था, तो मेरी बुखार और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने उस वक़्त ये मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो मैंने वहाँ से एक लेटर भेजा अपने वालिद के नाम के, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, तो हमारे फंक्शन वगैरह हो रहे हैं कोई इस तरह। वो यकीन करें बूढ़े आदमी थे, तो मैंने जितने पैसे डिमांड किए थे वो उससे भी ज़्यादा लेके वहाँ बहावलपुर पहुँचे और उनको उस एड्रेस पे पहुँचते पता नहीं उसने कितनी जगह से पूछा। तो जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मेरे जो साइड पे हमने मकान लिया हुआ था उसमें बैठे हुए हैं। तो यहाँ से चले हैं, वो बूढ़े थे बिल्कुल। तो वहाँ पहुँचे बहावलपुर। तो मैंने जितने पैसों की डिमांड की थी, जितनी ज़िंदगी में कभी मुझे उन्होंने मायूस नहीं किया, तो मैं बहरहाल उनको मायूस करता रहा हूँ। मैंने जितने पैसों की डिमांड की है, मेरे वालदैन जैसे अल्लाह ताला हर किसी को वालदैन दे, मुझे बहुत याशी करवाई उन्होंने। तो ये सारी मेरे वालदैन की मेहरबानी है जी। तो बाकी ये जो नफासत है या ये मैं कैसे मतलब कि शुरू से मैंने जब से होश संभाला है तो मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से अच्छा लिबास जो है वो पहनूं, और ये सब कुछ मेरे वालदैन की वजह से है। बाकी कोई आइडियल नहीं है मेरा कि जिसको देख के मैंने ये किया हो, नहीं। तो ये शुरू से मेरी तबीयत में ये चीज़ आ गई है, तो इसको मेरे वालदैन ने जो है वो पाया, तकमील तक पहुँचाया है। अल्लाह ताला मेरे वालदैन दोनों जो दुनिया से जा चुके हैं उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अजीज़ तलबा, लियाकत साहब कह रहे हैं कि मेरे सामने कोई आइडियल नहीं है, लेकिन मेरे सामने एक आइडियल शख्सियत है। इनके चचा जब फौत हुए तो हम ताज़ियत के लिए गए, तो लियाकत साहब बता रहे थे कि वो हमेशा करंडी या इससे अच्छा लिबास पहनने की कोशिश करते, और उस वक्त ये बता रहे थे कि धोबी के पास उनके 40 सूट पड़े हुए हैं जो आला से आला किस्म के कपड़ों पर मुश्तमिल हैं। तो कुछ तो उनकी देखा देखी। बाकी इनके वालिद साहब को मैंने करीब से देखा, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। वो ज़हीन इंसान थे, और मैं कहता हूँ कि उनकी जहानत की छाप भी इनमें नज़र आती है। लियाकत सोहेल साहब की जब शादी थी तो वो हमारे पास आके बैठे, तो वो कह रहे थे कि बेटा मैंने हीर ज़ुबानी याद की है, और उन्होंने काफ़ी सारी हमें सुनाई। और फिर कहने लगे कि मेरी एक दिली ख्वाहिश है, आप तो इनके कुलीग हैं, आप जानते हैं, और मैंने सुना है कि लियाकत साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं स्कूल में जाऊं और मैं देखूं
کہ یہ کیسے پڑھاتے ہیں۔ یہ میری بہت بڑی خواہش ہے، اور پدرم سلطان بود باپ جیسے بھی ہوں، سادہ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، بیٹے کے لیے وہ بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو لیاقت صاحب کے والد صاحب نے واقعی ان کو بہت اچھا ماحول دیا۔ کبھی آپ ان کے گھر جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، عالی شان مکان 151 ٹنار میں، وہاں پودے لگے ہوئے ہیں، وہاں پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں، اور کبھی آپ ان کے ڈرائنگ روم میں دیکھیں تو وہ سینری جو ہے وہ یہ کراچی سے جا کے اس وقت 2000 روپے کی لائے۔ یہ تو اب سوچتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی کہ میں وہ مکان بیچ دوں، لیکن جس حساب سے انہوں نے وہ مکان سیٹ کیا، میرا دل نہیں چاہتا کہ یہ فروخت کریں۔ میں بارہا وہاں گیا تو میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے ہر چیز میں اپنے ہونے کا احساس ضرور دلایا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، اور یہ چند ہفتے قبل ان کی والدہ فوت ہوئیں، تو قدرتی طور پہ باپ کے ساتھ ساتھ والدہ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ تو انہیں بھی اپنی والدہ سے بہت محبت تھی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ عزیز طلبہ، گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں بہت اچھے اساتذہ رہے، اور بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر یہاں رہے۔ قاضی ظہور اللہ صاحب 1948 سے لے کے 1968 کے 20 سال تک یہاں بطور ہیڈ ماسٹر کام کرتے رہے، اور انہوں نے اتنی جافشانی سے کام کروایا کہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ کا نام پنجاب کے گنے چنے مدارس میں ہونے لگا۔ اور یہ انہی کی محنتوں کا ثمر تھا کہ جب وہ یہاں سے چلے گئے تو 1970 کے سالانہ امتحان میں ڈاکٹر غلام رسول طارق دھاری وال نے اس سکول سے ملتان بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی، اور پھر بعد میں انہوں نے جب 2 سال کے بعد 1972 میں FSC کی تو پھر بھی وہ ملتان بورڈ میں دوسری پوزیشن انہوں نے حاصل کی۔ ایک لمبی قطار ہے جنہوں نے اعلیٰ نمبر حاصل کیے۔ پھر مار احمد یار سیال کا دور ان کے بعد 6.5 سال پر محیط ہے۔ حاجی اقبال صاحب اور چودھری محمد رفیق گل صاحب وہ یہاں ہیڈ ماسٹر رہے۔ کچھ اور بہت سے نامی گرامی اساتذہ یہاں وابستہ رہے۔ لیاقت صاحب کا شمار بہترین اساتذہ میں ہوتا ہے۔ میرا ان سے سوال ہے کہ وہ ماشاءاللہ گریڈ 17 میں ہیں، اور اس پائپ لائن کا حصہ ہیں جو آنے والے وقتوں میں اس سکول کے سربراہ بننے والے ہیں۔ تو میرا ان سے سوال ہے کہ اگر ان کی زندگی میں ان کو گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جیسے ایک معیاری تعلیمی ادارے کی سربراہی سونپی گئی تو وہ کس انداز میں اس سکول کو چلانے کی کوشش کریں گے؟ شاہ صاحب، جب میرا ٹرانسفر ہوا تو اس وقت یہاں کے جو پرنسپل تھے، ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، وہ تھے چودھری محمد اشفاق گجر صاحب۔ بہت ہی اعلیٰ پائے کے انسان تھے، تو بہت ہی اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے۔ ان کے ساتھ میں نے تھوڑی دیر کام کیا ہے، لیکن ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا میں نے، تو ان کے کام کرنے کا انداز سارے یعنی جو جتنے بھی ہیڈ ہوتے ہیں ان سے بہت ڈیفرنٹ تھا۔ وہ یہ جو کلاس 4 ہوتے تھے ان سے بھی کام لینا جانتے تھے، ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے، نیچے بیٹھ جاتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے تھے، تو ہر کسی کو برابر سمجھتے تھے۔ میں نے ان کا دور دیکھا ہے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ انہی کے نقش قدم پر چلوں۔ پھر مار صاحب کے ساتھ میں نے 7.5 سال کام کیا ہے، تو مار احمد یار سیال صاحب ان کا مثالی دور ہے جی میرے سامنے۔ تو باقی جو پہلے والے ہیڈ ٹیچر ہیں، بڑے اچھے ٹیچر یہاں رہے ہیں ہیڈ ٹیچر، تو ان کو تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن مار احمد یار سیال صاحب کے ساتھ میں نے 7.5 سال کام کیا ہے، تو کوشش کروں گا کہ انہی کے نقش قدم پر چلوں، اور اپنی جتنی بھی مصروفیات ہیں، جتنا بھی وقت ہے، وہ سارے کا سارا یعنی اسکول میں گزاروں، اور اس کو کوشش کروں گا کہ پھر مار محمد اشفاق اسرار صاحب ہیں میرے ہیڈ ٹیچر، ان کے اسکول میں ہم جاتے تھے۔ جب انہوں نے 4 سنبھالا تو اس کے اسکول کی جو حالت تھی، زرگام شہید اسکول ہے،
تو تھوڑی سی تعداد ہوتی تھی اور بیک ورڈ اسکول تھا. تو جب انہوں نے چارج سنبھالا تو اس وقت اس کی کوئی حالت اتنی اچھی نہیں تھی. جب وہ ریٹائر ہوئے تو وہاں کی تعداد جو ہے وہ 1300 کے قریب تھی. اور وہاں ایک ماڈل اسکول بھی ہے, بہت بڑا اسکول ہے کبیر والے کا. اس کے مقابلے میں وہ چھوٹا اسکول ہونے کے باوجود 17 کی سیٹ ہونے کے باوجود اس میں تعداد زیادہ تھی اور اس کا معیار بھی زیادہ تھا. لوگ دور دور سے یعنی اپروچ کر کے اس میں ایڈمیشن لیتے تھے. جیسے مار صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی, اسی طرح مار اشفاق صاحب اسراغ جہاں کبیر والے میں بھی ایسے ہی ہو رہا تھا کہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ ان کی یعنی منتیں کرتے پھرتے تھے کہ مار صاحب ایسا نہ کریں کہ ہمارے اسکول ختم ہو جائیں گے اگر آپ نے ایسے ہی رکھا تو انہوں نے بہت ہی اچھا اسکول چلایا. زگام شیخ اسکول کا اس وقت نام ہے, صفائی کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت اسکول ہے. اس کی بلڈنگ اتنی اچھی نہیں تھی. تو وہ کیا اپنے جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکے نے بلکہ وہاں بتایا کہ میں جب باہر نکلا کلاس سے تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹیچر ایک بندہ ہے, بڑا نفیس سا بندہ ہے, اس نے بڑے خوبصورت کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں, لمبے قد کاٹ کا مالک ہے, تو وہ دیواروں کی کھڑکیوں کی صفائی کرتا پھر رہا ہے. تو میں بڑا دیکھ کے حیران ہوا. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہمارے آنے والے نئے ہیڈ ٹیچر ہیں. تو میری سب سے زیادہ جو توجہ ہوگی میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ یہ جو اسکول کی صفائی ستھرائی ہے اس پہ زیادہ ٹائم دے سکوں, بچوں کی تعلیم کو معیاری بنا سکوں, اور بچوں کی ویلفیئر کے لیے جتنا بھی ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ کام کروں گا, اور اسکول کی بہتری کے لیے جو ہو سکے گا وہ بھی انشاءاللہ اپنی جتنی بھی یعنی میری کوشش ہوگی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ, یعنی وہ تو بہت بڑے ٹیچر تھے, ان کے اسکیل بھی بڑے تھے, کوشش کروں گا کہ ان کے نقش قدم پر چل کے اس کو آگے لے جاؤں. کہتے ہیں کہ پھلدار درخت جھکا ہوا ہوتا ہے. لیاقت سہیل صاحب بھی ماشاءاللہ باصلاحیت انسان ہیں. اپنے تدریس کے حوالے سے, اپنے انتظامات کے حوالے سے میں نے ان کو ہمیشہ حوصلے میں دیکھا ہے. اور یاد رکھیے جس شخص میں حوصلہ ہوتا ہے وہ انتہائی ایک کامیاب ہوتا ہے. آپ کسی بیٹسمین کو دیکھ لیں جو حوصلے کے ساتھ کریز پہ ٹھہرنا چاہتا ہے, ٹھہرنا جانتا ہے, وہ آہستہ آہستہ سکور بھی کر لیتا ہے. اور وہ استاد جس میں حوصلہ موجود ہے وہ پڑھا بھی سکتا ہے اور سکول کو چلا بھی سکتا ہے. میں جب سے یہاں آیا ہوں تو امتحانات کے شعبے میں لیاقت علی سہیل صاحب کا کلیدی کردار رہا ہے. وہ تمام انتظامات جو آپ کے امتحانات کے سلسلے میں ہوتے ہیں ان میں یہ ہمیشہ پیش رہے. میں بنیادی طور پہ کام چور سا آدمی ہوں. 2-3 مرتبہ شبیر احمد شاہد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہاں پیمانے کے ساتھ یہ پیپر کاٹیں, تو میں انہیں باتوں میں لگا کے نکل گیا. لیکن میں نے لیاقت صاحب کو دیکھا کہ جو بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ ہیڈ ہوتے ہوئے, کنٹرولر امتحانات ہوتے ہوئے وہ کام خندہ پیشانی سے کرتے ہوئے مجھے دکھائی دیے. تو جو شخص اچھا پڑھا سکتا ہے, جو شخص اچھے طریقے سے کلاس کو چلا سکتا ہے, جو شخص کلاس کا اچھا رزلٹ دے سکتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب مہاراما یار سیال صاحب نے لیاقت صاحب سے کہا کہ آپ کو 9th کا ہیڈ بنایا جا رہا ہے تو انہوں نے معذرت کی کہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو سکے گا. لیکن شبیر احمد شاہد اور غلام یاسین قادری صاحب ان دونوں نے کہا کہ لیاقت صاحب ایک بات یاد رکھیے کہ ہیڈ کو کبھی مایوس نہیں کیا کرتے, وہ آپ کے بارے میں اچھے تصورات نہیں رکھیں گے, اس لیے آپ کلاس لے لیں. تو اب آپ دیکھیے کہ 5-6 سال کے بعد بہت سے بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ لیاقت صاحب کی کلاس میں آئیں, اور اس وقت یہاں میں بھی خود خواہش کر کے اس کلاس کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں. میں نے خود ریکویسٹ کی کہ میں آپ کی کلاس کو پڑھانا چاہتا ہوں, اور ماشاءاللہ آپ کی تعلیمی حالت بہت اچھی ہے. تو میرا دل کہتا ہے کہ لیاقت صاحب کو اگر آنے والے وقت میں سکول کی سربراہی ملتی ہے تو یہ انتہائی انہماک کے ساتھ, انتہائی حوصلے کے ساتھ,
انتہائی تدبر کے ساتھ دوست احباب سے مشاورت کر کے. لیاقت صاحب وہ استاد ہیں جو کبھی کسی کو بڑا اور چھوٹا نہیں سمجھتے. سکول کے ملازمین کے ساتھ بھی ان کا برتاؤ بہت اچھا ہوتا ہے, طلبہ کے ساتھ بھی ان کا برتاؤ بہت اچھا ہوتا ہے. لالچ میں نے ان میں نہیں دیکھا, کدورت میں نے نہیں دیکھی, کینہ پروری میں نے نہیں دیکھی. پازیٹیو مائنڈڈ آدمی ہیں, اور جس طرح بچوں کی یہ خفیہ طریقے سے مدد کرتے ہیں وہ اور کم ہی اساتذہ میں دکھائی دیتی ہے. مار احمد یار سیال صاحب اور شبیر صاحب کے دور میں مار صاحب ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, تو وہ ہر سال کچھ رقم لا کے یہاں دے دیتے کہ یہ بچوں میں وردیاں بنا کے تقسیم کر دینا. تو اس کام کے انچارج لیاقت علی سہیل صاحب ہوتے تھے. مجھے کہنے لگے کہ آپ اپنی کلاس کے 4 بچوں کے نام دے دیں. میں نے 4 بچوں کے نام دے دیے. تو ایک لڑکا کہتا کہ میری وردی ہے لیکن مجھے جوتا چاہیے. لیکن جب لیاقت صاحب کے ساتھ دکان پہ گیا تو وہاں جا کے اس کا دل بھی پھسل گیا, تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی وردی لے کے دی جائے. تو لیاقت صاحب نے جو فون کیا کہ بچے کی خواہش کے پیش نظر میں اپنی جیب سے اس کو وردی لے دیتا ہوں. اور میں نے بہت سے بچے دیکھے جن کی یہ خاموشی کے ساتھ بورڈ کی فیسیں ادا کرتے ہوئے دکھائی دیے. میں نے کبھی بچوں سے فیس لیتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا, یہاں فری پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. تو عزیز طلبہ, جس شخص کے یہ جذبات ہوں اے خدا انہیں ضرور ہر میدان میں نے اب تک دیکھا ہے کہ انتہائی کامیاب انداز میں یہ آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ نے اہلیہ دی تو وہ بھی محکمہ تعلیم سے تعلق رکھتی ہیں, اللہ نے اولاد دی تو وہ بھی ماشاءاللہ ذہین و فطین ہیں. اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لیاقت علی سہیل صاحب کو مستقبل میں بھی کامیابیوں سے نوازے, اور انشاءاللہ لیاقت علی سہیل صاحب کو مستقبل روشن اور تابندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر قدم پہ آسانیاں پیدا کرے. اور میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. زندگی کی طویل راہوں میں یہ دعا ہے رب رحیم سے, یہ دعا ہے رب رحیم سے, تیری تازگی کو خزانہ ہو, یہ بہار تجھ سے جلا کرے, سدا مسکراتے رہا کرو, آمین ثم آمین. تو اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. خدا حافظ.